अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसाफिर जिन्नात की एक पुरअसरार और खौफनाक कहानी। रोज़ की तरह आज भी 10 बजे अकील साहब के घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। तमाम अफराद अपने अपने कमरों में थे। वो भी अपने कमरे में बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। सो जा अब। नौशी ने लैंप ऑफ किया तो रही से ही रोशनी भी गायब हो गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। मुझे नहीं सोना, मेहरू चिढ़ कर बोली। फिर तनफन करती वो उठी और जूते अड़स कर बाहर निकल गई। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करके वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। कदम पर कदम जमाते इंतहाई एहतियात से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। छत पर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। शदीद सर्दी के बाइस आसमान पर धुंध का राज था। तारे छुप गए थे और चांद भी नजर न आता था। मौसम के मिजाज से आशना मेहरू कमरे से निकलते वक्त शॉल साथ ले आई थी, जो अब उसके कंधों पर फैलकर निचले धड़ को छुपाने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ताहम सर्दी उसे अब भी लग रही थी। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की तो मुंह से निकलता धुआं हवा में गायब हो गया। अलकिस्सा वो दीवार पर चढ़कर गिरदोनवा में झांकने लगी। आसपास के घरों में अभी भी रोशनियां जल रही थीं और एक उसका अपना घर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। सब जाग रहे हैं यार, कोई भी इस वक्त नहीं सोता। और एक ये घर, नींद ना भी आए तब भी जबरदस्ती सो जाओ। मारे उकताहट के वो बुड़बुड़ाने लगी। क्या हो रहा है ये? इस आवाज पर वो उछली तो धड़ाम से नीचे आ गिरी। पीछे खड़ी नौशी पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नौशी की बच्ची, रुक जरा बताती हूँ तुझे। वो चप्पल उतारे उसके पीछे भागने लगी। उसे निशाने पर रखकर उसने जैसे ही चप्पल उछाली तो वो उड़ती हुई किसी और के सर पर जा लगी। हाय अल्लाह, मर गया। नौशी झुक गई थी और मेहरू के गिरने की आवाज पर चौंक कर छत पर आता फवाद आखिरी सीढ़ी पर सर पकड़कर बैठ गया था। हाय, कौन मर गया? मेहरू धड़ धड़ करते दिल के साथ उसके करीब आकर रुकी। फवाद, नौशी ने हवास बाख्ता खड़ी मेहरू से कहा। फवाद ने दोनों को घूरा। कहाँ मरा है? जिंदा तो है। बेवकूफ सी मेहरू उसकी बात समझे बिना ही बोली। अरे जिंदा तो हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। मेरा सर तोड़ दिया तुमने आप ही। अभी जाके अम्मी को बताता हूँ। उसे नीचे जाता देखकर नौशी ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। अम्मी सो रही हैं इस वक्त। उसने दांत पीसे। हाँ तो बता के आता हूँ ना कि तुम दोनों जाग रही हो। उसका तो जोश कम होने में नहीं आ रहा था, इसलिए बदन को मुख्तलिफ अंदाज में झटके देकर कॉलर छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अच्छा, हम जाग रहे हैं और तुम तो जैसे सो रहे हो ना। चलो चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझे? नौशी ने शहादत की उंगली दिखाकर उसे तंबी की। कॉलर छोड़ो मेरा। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो सख्त खफा लगता था। कॉलर छूटते ही वो 9-11 हो गया। उसे जाता देखकर वो दोनों बातें करने लगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो नौशी भी जमाइयाँ लेने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है मेरू, मैं चली सोने। हाँ ठीक है, जाओ। तुम भी चलो ना मेरे साथ। जी नहीं, मैं अभी नींद से बेहोश नहीं हो रही। ठीक है फिर, मरो यहीं। वो उसकी कमर में एक धमोका जड़कर भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। अकील साहब के घर कुल 10 अफराद रहते थे। अकील साहब और उनकी बीवी कौसर बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जावेद, जो कि शादीशुदा था, बीवी का नाम मारिया था और उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा आलियान। उसके बाद नौशीन का नंबर आता था, जो पढ़ाई से फारिग हो चुकी थी और अब उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। फिर महरीन थी, जिसका शुमार इंतहाई कामचोर और बातूनी किस्म की लड़कियों में होता था। महरीन के बाद फवाद था, जिसका काम सारा दिन बहनों की हरकतों और चीज़ों पर नज़र रखना था। सबसे छोटी अमरीन थी, जो हमा वक्त कौसर बेगम के साथ चिपकी रहती थी। 9 साल की हो चुकी थी मगर अभी भी अम्मी की गोद में ही सोती थी। बहरहाल अब रात के 2 बजे का वक्त था और उस वक्त सभी अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, सवाए महरीन, नौशीन और फवाद के। हाय, मुझे भूख लग रही है। ये भी क्या तमाशा है कि पेट को किसी पल चैन नहीं मिलता। वक्त की तमीज़ किए बगैर आधी रात को भी खाने को मांगता है। महरीन उर्फ मेहरू अपने पेट को पकड़े शुरू हो गई थी। देखूं जरा जाकर किचन में, शायद कुछ मिल जाए खाने को। वो मुंह बसूरते उठी।
اس وقت نوشی کچن میں فریج کھولے پانی پی رہی تھی. فواد بستر میں دبکا چاکلیٹ کھا رہا تھا. باقی سب نیند کی پرسکون وادیوں میں اترے ہوئے تھے. یکایک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے. اتنی زور سے آندھی آئی کہ چھت پر کھڑی مہرو کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا. تیز چنگھاڑتی ہوئی ہوا سے شال اڑ کر دور جا گری. اس کے بال اور کپڑے پوری طرح پھڑ پھڑانے لگے اور سردی تو جیسے ہڈیوں میں گھستی جا رہی تھی. واللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے ڈولتے ہوئے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی، مگر کچھ نظر نہ آ سکا کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ کچھ دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں اس کی چندیا گئیں اور ان سے پانی بہنے لگا. سردی کے باعث اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا تھا، ایک جھنڈ سا تھا بادلوں کا یا پھر کچھ اور جو اس کے سر پر منڈلا رہا تھا. اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی. اسے ایک شور سا اپنے پیچھے سنائی دے رہا تھا، کچھ گول گول گھومتے ہوئے ایک گرداب کی شکل اختیار کر رہا تھا. اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد بہت سارے لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ پھرتی سے 2-4 سیڑھیاں اتر آئی. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور اس سے آگے نکل گئے تھے. نوشی پانی پی کر کچن سے نکلی تو سیدھی اپنے کمرے کی طرف آئی. نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا. یہ لڑکی تو مجھے پاگل لگتی ہے. چھت کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک اجنبی عورت نکلی. وہ بہت بھدی اور ضرورت سے زیادہ موٹی تھی. اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. او ہیلو، کون ہیں آپ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ چٹاخ سے ایک زناٹے دار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا. ایک پل میں اس کا نازک سا گال سوج گیا اور شاید کان کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا. وہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی. وہ عورت اب وہاں سے جا چکی تھی. اف، یہ سیڑھیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ مہرین تھکنے لگی تھی. اسے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ دھم دھم کرتے اس کے پاس سے گزر رہے تھے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک کسی نے پیچھے سے اسے زور سے دھکا مارا اور وہ سیڑھیوں پر لڑکتی چلی گئی. فواد چاکلیٹ ختم کرنے کے بعد کچن میں پانی پینے آیا. فریج کھولا تو وہ خالی تھا. ہیں، یہ سارا سامان کہاں گیا فریج سے؟ آخر کہاں جا سکتا تھا سارا سامان؟ وہ ابھی اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فریج سے خون بہنے لگا. سرخ گاڑھا انسانی خون دیکھ کر وہ حواس باختہ سا مڑا اور بھاگنے کی کوشش میں کسی شے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا. کسی نے کھینچ کر اسے کچن سے باہر لاپٹکا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا. امرین کی آنکھ کھلی تو مہرین اور نوشین دونوں اپنے کمرے میں نہیں تھے. رات اچانک سے اسے شوق چڑھا تھا کہ بڑی بہنوں کے ساتھ سوئے، ورنہ تو وہ کوثر بیگم اور عقیل صاحب کے کمرے میں سویا کرتی تھی. اسے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ دونوں کہاں چلی گئیں. بہرحال وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی. واش بیسن پر جھکی وہ ہاتھ دھو رہی تھی کہ اچانک نل سے پانی کے بجائے خون آنے لگا. وہ دیوار پر چسپاں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اس لیے ابھی تک انجان تھی. جب اس نے ہاتھ پہنچے تو سفید تولیہ پل بھر میں لال ہو گیا. ارے یہ تو خون ہے، خون کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کا جائزہ لیا جو خون سے رنگین تھے. چیختے ہوئے تولیہ پھینکا اور دوبارہ باتھ روم میں گھس گئی. واش بیسن میں تازہ خون گرا ہوا تھا. نل جو کہ ٹھیک سے بند نہیں کیا گیا تھا اس میں سے قطرہ قطرہ خون ٹپک رہا تھا. اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا. ٹانگوں نے مزید اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تو وہ وہیں ٹھہر گئی. پانی کی شدید پیاس نے انہیں گہری نیند سے جگا دیا. کوثر بیگم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آنکھوں کو مسلتی نیند بھگانے کی کوشش کرنے لگیں. بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو خالی جگ ان کا منہ چڑھا رہا تھا. جگ اٹھا کر پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے وہ باہر نکل آئیں. کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا. انہوں نے 100 بار کھٹکھٹایا مگر اندر سے جواب نہیں آیا. کون ہو سکتا ہے اندر؟ انہوں نے الجھ کر سوچا. پھر کچن کی کھڑکی کی طرف آئیں جو کھلی ہوئی تھی. انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اندر گپ اندھیرا تھا. وہ پیچھے ہٹنے کو تھیں کہ کسی نے زور سے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا جو ان کی پیشانی سے لگ کر انہیں باہر دھکیل گیا. ماتھے سے خون کی لکیریں نکل کر ان کے چہرے پر پھیل گئیں. سر چکرانے لگا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے جگ چھوٹ کر فرش سے ٹکراتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. اس چھناکے دار آواز پر جہاں عقیل صاحب کی آنکھ کھل گئی وہاں ماریا بھی اپنے کمرے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. عقیل صاحب کمرے سے باہر نکلے تو لاؤنج میں انہوں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے حواس مختل کر دیے. ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا.
چند مختلف عمر کے افراد صوفوں پر براجمان تھے، جن میں کچھ عورتیں اور مرد شامل تھے۔ سب کے ہاتھوں میں گلاس تھے جن میں پانی کے بجائے خون تھا، اور وہ بڑے مزے سے چسکیاں بھرتے ہوئے اسے اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ اس غیر انسانی منظر کو براہ راست دیکھنے پر ان کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیٹھتے چلے گئے۔ جاوید اٹھے نا، ماریا اپنے شوہر کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ ٹس سے مس ہوا ہو۔ در حقیقت وہ اس وقت تنہا باہر نہیں نکلتی تھی، حتیٰ کہ رات کو کچن سے پانی لینے بھی جاوید ہی جایا کرتا تھا۔ بہرحال اسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا پا کر وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے اٹھ کر باہر آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی آواز تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، جاوید نے کروٹ بدلی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، اسے لگا جیسے کسی نے اسے جگانا چاہا ہو، مگر وہ نیند میں ایسا غرق تھا کہ سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے لیمپ جلایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، سرد ٹھٹھرتی تیز ہوائیں کمرے میں گھستی جا رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے نیاز کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، نہ جانے اتنے اندھیرے میں وہ اس پار کسے تلاش کر رہی تھی۔ ماریا، کھڑکی بند کرو، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ بیڈ پر لیٹے دو ننھے اجسام کو تشویش سے دیکھتے ہوئے اس نے ماریا سے کہا، لیکن وہ ہنوز کھڑی رہی۔ ماریا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشان سا اٹھ کر اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید انسنی کر رہی تھی یا پھر سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماریا، اس نے بے چینی سے پکارتے ہوئے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے میں دل خراش چیخ گونجی تو وہ دہل کر مڑا۔ بیڈ پر لیٹا آلیان زور زور سے رونے لگا، جبکہ گڑیا غائب تھی۔ اس نے بھاگ کر آلیان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماریا، اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا اور کھڑکی بھی بند تھی۔ ماریا، گڑیا، انہیں آوازیں دیتے ہوئے وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا، مگر دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ یک لخت اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماریا کو لان سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، چنانچہ وہ لان میں آ گئی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے سنا، مما۔ اس کے قدم ٹھٹکے، وہ مڑی تو سامنے گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڑیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے نکلی تھی تو گڑیا تو گہری نیند میں تھی، اب یہاں خود اس سے پہلے کیسے آ سکتی تھی، وہ بھی اتنی چاقو چوبند؟ گڑیا، آپ یہاں کیسے بیٹا؟ مما، ہم سب کھیل رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگ گئی۔ کون سب؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ دور بچوں کا ٹولہ کھڑا ہوا تھا، اور ویسے یہ لان اتنا وسیع کیسے ہو گیا تھا؟ وہ حیرت سے بے ہوش ہو دینے کو تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ گھر میں صرف وہی تھی کھیلنے والی، تو وہ باقی سب بچے کون تھے اور اس وقت کہاں سے آ گئے تھے؟ جب ان بچوں کا کھیل دیکھا تو وہ اندر تک لرز گئی۔ وہ سب اپنی گردن سے سر الگ کرتے کسی فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ جس کے پاس آتا وہ اسے کیچ کر کے اپنی گردن سے جوڑ دیتا، اور سب بچے کہکہے لگانے لگتے۔ پھر وہ دوبارہ سر کو الگ کرتا، کسی اور کے پاس پھینک دیتا، اور یوں وہ کھیل جاری و ساری تھا۔ ماریا کے لیے تو اب سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ایسی ہو گئی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نکھری نکھری صبح طلوع ہوئی۔ سید بلال علی شاہ صاحب کے آستانے پر بھی سورج نکل آیا تھا۔ وہ اشراق پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اکبر وہاں چلا آیا۔ آؤ اکبر، تمہارا ہی انتظار تھا۔ اکبر نے جھک کر سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ خیریت تھی حضور؟ وہ ان کے پاس ٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ عقیل یاد آ رہا ہے، دل میں بے چینی سی ہے۔ آپ حکم دیں تو ابھی انہیں فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، میں خود اس کے پاس اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی پیر صاحب۔ اکبر تابعداری سے کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب باہر نکلے تو وہ بھی ان کی تقلید میں باہر چلا آیا۔ تاہم شاہ صاحب کے لب کچھ پڑھ رہے تھے اور چہرے پر بے سکونی اور کسی گہری سوچ کا عکس نظر آتا تھا۔ عقیل صاحب کا گھر ایسے تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ چہار سو عجیب سی ویرانی بکل مارے بیٹھی تھی۔ سید بلال علی شاہ صاحب اور ان کا غلام اکبر گھر میں داخل ہوئے تو یہاں کی اجڑی حالت دیکھ کر جہاں اکبر ہکا بکا رہ گیا تھا، وہیں شاہ صاحب کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔
ان کا چہرہ سپاٹ تھا، شاید انہیں اس بات کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ لان میں ہی ماریا کا جسم ہوش و حواس سے بےگانہ پڑا تھا۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ یہ پانی اس بچی پر ڈالو اکبر، شاہ صاحب نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر اکبر کو دیتے ہوئے کہا۔ اکبر نے ماریا کے منہ پر پانی کے چند قطرے گرائے اور ساتھ ہی اسے پکارنے لگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ شاہ صاحب اس درخت کی طرف بڑھے جس کے نیچے گڑیا لیٹی تھی۔ انہوں نے پانی گڑیا پر ڈالا تو وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ شاہ صاحب آپ؟ ماریا کے ہوش ٹھکانے آئے تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا تھا رات کو بیٹا؟ دوپٹے سے سر لپیٹتی ماریا ٹھٹکی۔ رات کو وہ جیسے اب اسے رات کا تمام منظر یاد آیا اور وہ اچھل پڑی۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئیں اور لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اتنے میں اکبر کچھ فاصلے پر گری گڑیا کو ہوش میں لا چکا تھا۔ شاہ صاحب نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام گھر والے بے ہوش تھے۔ کچن کی کھڑکی کے پاس کوثر بیگم، کچن کے دروازے کے پاس فواد اور لاؤنج میں صوفے کے پاس عقیل صاحب پڑے تھے۔ کوثر بیگم کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی اور عقیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اکبر عقیل صاحب کو فوراً ہاسپٹل لے گیا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس مہرین، کمرے کے باہر نوشین اور کمرے کے اندر باتھ روم میں امبرین ملے۔ ماریا ان تینوں پر پانی گرا کر انہیں ہوش میں لائی۔ جاوید اپنے کمرے میں دروازے کے پاس بے سود پڑا تھا۔ اس کی گود میں ننھا آلیان بھی تھا۔ گھر کے تمام افراد اپنے حواسوں میں لوٹتے ہی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ عقیل صاحب کے بارے میں جان کر سبھی ہاسپٹل چلے گئے۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ آخر کار زندگی اور موت کی جنگ میں عقیل صاحب نے موت کو شکست دے کر آنکھیں کھول دیں۔ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد تہہ دل سے شاہ صاحب کے شکر گزار تھے جو کسی فرشتے کی مانند ان کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ سب کے پوچھنے پر شاہ صاحب بتانے لگے، جنات کا پورا کنبہ یہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سب مسافر تھے، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ رات گزارنے اور پیٹ پوجا کرنے کے لیے یہ گھر ٹھیک لگا تو وہ لوگ عقیل صاحب کی چھت پر اتر آئے۔ مسلسل سفر کے باعث تھک گئے تھے اور بھوک بھی زوروں کی لگی تھی، اس لیے ان کا مقصد صرف یہاں رات بسر کرنا تھا۔ بے شک یہ جنات ناقابل برداشت تھے، مگر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ کسی طوفان کی طرح چھت پر اترے۔ مہرین انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی مگر کسی انہونی کے احساس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جنات کے بچے بڑوں کے منع کرنے کے باوجود ادھم مچاتے ہوئے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ جبھی کسی شرارتی بچے نے پیچھے سے ٹھوکر ماری اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل جا گری۔ سب کا برا حال تھا، اسی لیے ان جنات نے فوراً فریج پر ہلہ بول دیا۔ وہ تو خالی ہو گیا مگر ان کی بھوک نہ مٹی بھی کیسے؟ وہ انسانی کھانا نہیں بلکہ انسان کھاتے تھے۔ تبھی ان کے لیے مرغوب غذا یعنی تازہ انسانی خون اور گوشت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں خاص بدبو تھی جسے وہ کھانا تیار ہونے کی خوشبو سمجھ رہے تھے۔ مرد اور عورتیں لاؤنج میں بیٹھے کھانا لگنے کے انتظار میں گپے ہانک رہے تھے۔ ان میں بیٹھی ایک موٹی بھدی عورت جو نیند سے اونگ رہی تھی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ کوئی انسان سو رہا تھا۔ دراصل وہاں امبرین سو رہی تھی۔ انسان کو تنگ کرنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ایک لڑکی سامنے آ گئی جو بگڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، آپ ہیں کون اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ پھر وہ فواد کے کمرے میں جا سوئی۔ فواد کچن میں دندناتا ہوا آیا تو کھانا پکاتی جنی کو یہ ناگوار گزرا، لہٰذا اس نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے فریج میں خون انڈیل دیا۔ بے وقوف انسان پل دو پل میں چکرا کر گر گیا۔ جنی نے اسے اٹھا کر باہر پٹخ دیا۔ بیچارہ فواد، اسے اپنے کام میں خلل بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے کھڑکی سے اندر جھانکتی ہوئی انسان کو ناگواری سے گھورتے ہوئے اس نے کھڑکی زوردار آواز سے بند کر دی، جو کہ کوثر بیگم کے ماتھے سے ٹکرا کر انہیں زخمی کر گئی تھی۔ گڑیا کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ سب شاید اسے جگا رہے تھے، اس لیے وہ اٹھ کر ان کے ساتھ لان میں آ گئی۔ وہ سب ایک عجیب سا کھیل کھیل رہے تھے۔ گڑیا کو پہلے تو ڈر لگا، لیکن جب سب بچوں نے بتایا کہ یہ جادو ہے تو وہ حیران ہونے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ پھر اس چھوٹے سے دماغ میں یہ سوچ پلنے لگی، آخر یہ جادو اسے کیوں نہیں آتا تھا۔ ماریا کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھی ایک جننی نے کمرے کا رخ کیا۔ بیڈ پر دو وجود سو رہے تھے، سو انہیں تنگ کیے بغیر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کے پٹ وا کیے، وہ آنکھوں میں بے پناہ اداسی لیے اس پار اپنے کھوئے ہوئے محبوب کو محسوس کرنے لگی۔ کداور کھڑکی سے ٹھٹرتی ہوئی ہوائیں اندر آنے لگیں۔
उसी पल वो इंसान जाग गया और उसे अपनी बीवी समझकर उसका नाम पुकारने लगा। वो चिढ़कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा लॉक कर दिया कि ये सर खाने वाला इंसान बाहर ना निकल आए। जावेद का सांस सीने में अटका और वो दरवाजे से टेक लगा गया। इंसानी खून की मिकदार इस कदर थी कि वो घर के बर्तनों में पूरा नहीं आ रहा था। चुनाचा जिनीनी ने टंकी में रख दिया, जिसमें से एक जग जितना खून अम्बरीन ने इस्तेमाल में लाकर ज़ाया कर दिया। खाना पेश किया गया तो सब ने खूब सेर होकर खाया। तभी एक मोमर शख्स की आमद हुई और उनकी ग़ज़ात देखकर उसे दिल का दौरा पड़ गया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद उन्होंने 1-2 घंटे आराम किया और सफ़ेद शहर नमूदार होने से कबल वो लोग रवाना हो गए। मुसाफिर जिन्नात थे, लिहाजा अपनी मंजिल की जानिब लौट गए। सैयद बिलाल अली शाह साहब ने सबको पानी दम करके दिया। घर के कोनों में भी तावीज़ात के कुछ नक्श रखवाए। सद शुक्र कि उन लोगों ने खाने का एहतमाम खुद ही कर लिया था। यहाँ किसी को अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ा था। शाह साहब ने सब घर वालों की उलझन दूर करते हुए उन मुसाफिर जिन्नात की सारी रुतात सुनाई और उनके डरे हुए दिलों को तसल्ली के चंद हरूफ बख्शे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वो लोग आराम कर सकते हैं, अब इन्हें कोई ख़तरा नहीं। पूरा दिन अकील साहब और उसके घर वालों के साथ गुजारने के बाद शाह साहब भी वापस चले गए। रात हुई तो सबके चेहरों पर खौफ सिमट आया। यूं ही रातें गुजरती गईं और अकील साहब का खौफ कम होते होते ना होने के बराबर रह गया। ताहम उन समेत बाकी सबके दिलों की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। अब फवाद को रात में अगर प्यास लगती थी तो वो किचन में दंदनाता नहीं फिरता था। लाइट्स ऑफ होते ही महरीन भी बिस्तर में घुस जाती थी। छत पर वो कभी भूल कर भी नहीं जाती थी। अम्बरीन भी अब दोबारा से कौसर बेगम के पास सोती थी। बहनों के पास सोने का सारा शौक उस एक रात में पूरा हो गया था। मारिया के लिए पानी अब भी जावेद लेने जाता था और मारिया पीछे मुख्तलिफ आयात का विर्द करती रहती थी। उस भयानक रात की क़यामत खेजी गोया आज भी कायम थी। आज भी उन्हें वो पुरस्रार जिन्नाती मुसाफिर याद थे जो उन्होंने देखे थे। हर आँख ने एक नया अजूबा देखा था। अकील साहब ने कभी किसी से जिक्र नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा था, मगर बाकी लोग जब अपने साथ हुए सानिए का बताते तो सबके बदन में खून मुंजमद होने लगता। गुड़िया तो आज भी ये सोचकर उदास होती है कि उसे वो जादू क्यों नहीं आता, जबकि उसकी माँ मारिया को जब वो खेल याद आता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है।